बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं और मैं आपको ये बता दूं खबर कि इमरान खान साहब को अब अस्पताल ले जाने का टाइम आ गया है। ये हुकूमत ने अगर कोई बहुत ही घटिया हरकत ना की तो इमरान खान साहब को अगले इंजेक्शन के लिए अब अस्पताल ले जाना पड़ेगा। जिस टाइम पे इंजेक्शन लगना है वो टाइम अब शुरू हो चुका है, क्योंकि 28 दिनों के बाद इंजेक्शन लगता है और 28 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। अब इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगले 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर ये इमरान खान साहब को हर हाल में अस्पताल लेकर जाएंगे और वहां जाकर इमरान खान साहब को इंजेक्शन लगाएंगे। अगर तो कोई बहुत ही घटिया हरकत की और कोई बहुत बड़ा रिस्क इन्होंने लिया और जेल के अंदर कोई सामान लेकर पहुंच गए तो वो अलग बात है। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि अस्पताल तो ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी डॉक्टर्स ने कहा था कि जेल के अंदर ये इलाज सही तरह नहीं हो सकता और ऐसा रिस्क ये इमरान खान के मामले में लेंगे। बज़ाहिर ऐसा दिखाई नहीं देता, लेकिन इनका पता कोई नहीं है। अब ये अस्पताल कौन से रास्ते से लेकर जाते हैं, कौन सा रूट इस्तेमाल करते हैं, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम करते हैं और ये कौन से अस्पताल में लेकर जाते हैं, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ये सारा कुछ सीक्रेट रखा जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले से ये पता होना चाहिए कि इमरान खान साहब को अस्पताल पहुंचाया जाएगा, तो उन्होंने जो बंदोबस्त करना है वो कर दें। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम जो है वो अब बाकायदा खुद से उन्होंने जोर लगाना शुरू किया है। वो एक जगह खिताब कर रही थी, उन्होंने इंटरव्यूज देना शुरू किए, प्रेशर बढ़ाना उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा जी इमरान खान को जो है वो आज़ाद आदमी है, वो जेल के अंदर भी हैं तो वो आज़ाद है, लेकिन हम लोग बाहर मौजूद होने के बावजूद कैद हैं। इमरान खान हमारे लिए लड़ रहा है, पूरे पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, तो आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने हक के लिए खड़े हों। फिर जो गंडापुर साहब ने किया अलीमा खानम के साथ या इमरान खान की फैमिली के साथ, उस पर उन्होंने रद्दमल भी दिया। उन्होंने कहा जी गंडापुर को हटाने का पैगाम इमरान खान ने हमारे जरिए से बाहर नहीं भिजवाया था, बल्कि मीडिया को कहा था। जेल के अंदर जब ये होता था ना, ट्रायल होता था तो मीडिया जाता था, तो वहां पे इमरान खान साहब ने कहा था मीडिया को जेल के अंदर कि गंडापुर को हटा के सुहेल अफरीदी को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगाया जाए। फिर उन्होंने कहा जो गंडापुर इमरान खान को नहीं ना कह सकते, वो अब उनकी फैमिली को कह देते हैं। दरअसल उन्हें गुस्सा इमरान खान पर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग इमरान खान के लिए लड़ नहीं सकते ना, वो साइड पे हो जाए। ये उन्होंने गंडापुर का पैगाम दिया कि अगर आपने नहीं लड़ना तो आप साइड पे हो जाए। देखिए गंडापुर का प्रॉब्लम क्या हुआ, गंडापुर साहब के साथ ये हुआ कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। 1.5 साल तक तहरीक की उन्होंने क़यादत की गंडापुर ने, और सारी चीजों के वो मालिक बने रहे, फैसले वो करते रहे गंडापुर 1.5 साल तक, और काफी मायूसी फैलाने के बाद उन्होंने इक़्तिदार छोड़ा और अब 6 महीने भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो आगे। हैरानकुन तौर पे गंडापुर साहब जब वापस आए हैं तो उन्होंने अटैक एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या हुकूमत के ऊपर नहीं किया, बल्कि गंडापुर साहब ने वापस आने के बाद बिल्कुल शेर अफजल मरवत की तरह सारा का सारा अटैक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सारा का सारा अटैक गंडापुर साहब ने वापस आने के बाद इमरान खान साहब की फैमिली पे कर दिया। ये मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो गंडापुर किसी दिन इमरान खान पे ही चढ़ दौड़ेंगे और शेर अफजल मरवत भी। अब शेर अफजल मरवत तो कहना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, वो तो यानी ये भी कहना शुरू हो गया कि मकबूलियत मेरी है, इमरान खान की नहीं है। गंडापुर ने भी ऐसी एक बात की कि इमरान खान से बड़े जलसे तो मैं करता रहा हूं, यानी इमरान खान के बगैर हमने बड़े बड़े जलसे किए हैं। तो जनाब एक तरफ गंडापुर साहब जो है वो इस्लामाबाद में आते जाते हैं, वो अपनी एक नई सियासत शुरू कर देते हैं, एक पार्टी के अंदर डिवाइड पैदा करते हैं। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। वो बेशक वजीर आला इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के, और उन्हें अभी तक पार्टी की सपोर्ट उनके साथ है, कुछ हद तक जो है वो सोशल मीडिया भी उन्हें सपोर्ट करता है। गो के गुज़िश्ता 2 हफ्तों के अंदर उनके साथ बहुत बुरा हुआ और उनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी थी कि जिसके ऊपर तनकीद की जाती, जैसे कि वो बंद हो गए जाके इस्लामाबाद में, और इसके अलावा उनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं था, वैसे मैं इतना जानता हूं। तो सुहेल अफरीदी को अब गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है, वो वाले केस में जो उन्होंने कहा था कि मस्जिद के अंदर कुत्ते गए और जब लोगों ने जाकर पूछा कि जनाब ये मस्जिद के अंदर कुत्ते क्यों हैं, तो वहां पे मौजूद अफसरान ने यह कहा कि तुम और ये कुत्ते एक बराबर हो। ये जब सुहेल अफरीदी ने बात की थी, इससे पहले बहुत दफा रिपोर्ट भी हो चुकी है। सुहेल अफरीदी ने यह बयान बाद में दिया था, ये पहले रिपोर्ट हो चुका है, वहां पे गवाह मौजूद है इन बातों के। तो इस केस में यानी रियासती इदारों पर इल्जाम लगाए वो कह रही जब गिरफ्तार करके पेश करो, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। नादरीन एक और एतराफ किया राणा सनाउल्लाह साहब ने, ये सारी चीजें आपस में जुड़ती हैं।
رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کے جو مطالبات ہیں وہ ہم نہیں مان سکتے، اور ان میں انہوں نے 2 مطالبات کے بارے میں کیٹیگوریکلی کہا، اور میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ وہ مطالبات ہیں جن سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ڈرتی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کی انکوائری عمران خان صاحب مانگتے ہیں، یہ مطالبہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جب وہ انکوائری مانگ رہے تھے تب چیف جسٹس بندیال تھا، تو ہم جیل میں چلے جاتے اور عمران خان حکومت میں آ جاتا۔ تو میں یہ بتا دوں کہ نہیں، یہ جو 26 نومبر ہوا اس وقت چیف جسٹس بندیال نہیں تھا۔ 2023 میں بندیال چلا گیا تھا، اور 2024 میں 26 نومبر ہوتا ہے تب قاضی فائز عیسیٰ بھی چلا گیا تھا، اور یہ جو موجودہ جج ہے جسٹس یحییٰ افریدی یہ آ گیا تھا۔ تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے، رانا ثناء اللہ صاحب آدھا سچ بول رہے ہیں کہ اس وقت بندیال تھا۔ ہاں، بندیال اس وقت تھا جب 9 مئی ہوا تھا، اس وقت بندیال تھا، اور اس وقت تو عمران خان نے ایسا کوئی مطالبہ تو عمران خان آج بھی کرتے ہیں، تو آج کروا دیں آپ انکوائری، اب تو سارے ججز آپ کے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ رانا صاحب سچ بول رہے ہیں کہ اگر انکوائریاں ہوں گی تو پھر عمران خان وزیر اعظم بنیں گے یا وہ اقتدار میں آئیں گے، اور یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ جیلوں میں جائیں گے۔ اور سہیل بڑائچ صاحب نے ایک اور کالم لکھا، ناظرین میں بار بار کہتا ہوں مجھے اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ تھکتے بھی نہیں ہیں، بس بھی نہیں کرتے، عمر کے اس آخری حصے میں بھی ان چیزوں کو اس طریقے سے کوئی کیسے کر سکتا ہے۔ یعنی انہوں نے ایک اور کالم لکھا پھر تکیہ پاکستان تحریک انصاف پہ اور عمران خان پہ کہ جناب ڈیل کیوں نہیں کرتے، معافی کیوں نہیں مانگتے، ان کو ٹریک پہ آنا پڑے گا، جب تک یہ ٹریک پہ نہیں آئیں گے تب تک یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ یہ کیا کالم ہے بھائی؟ انصار عباسی صاحب ہوں، سہیل وڑائچ صاحب ہوں، سینئر صحافی ہیں، بہت پرانے کام کرنے والے ہیں، لیکن نہ کریں یار، آپ کی وجہ سے پوری صحافتی برادری بدنام ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ صحافی حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں نا یہاں صحافیوں نے کتنی مار کھائی ہے، لیکن انہوں نے جھوٹ بولنا شروع نہیں کیا، وہ پھر بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ کتنے صحافی گرفتار ہوئے، کیا ہوا صدیق جان کے ساتھ، سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ، اور یہ مقبول جان صاحب کے ساتھ، کیا ہوا مطیع اللہ جان کے ساتھ، اسد پور کو بھی گرفتار کیا گیا، اور بہت سارے صحافی ہیں جن کو بار بار گرفتار کیا گیا، شاہد اسلم کو گرفتار کیا گیا، ہمارے لاہور کے اندر کئی صحافی ہیں، زعیم لغاری صاحب ہیں، انہیں گرفتار کیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں جو شاکر ایوان صاحب کے ساتھ ہوا، بے شمار لوگ ہیں، وہ سارے اپنا کام کرتے ہیں، نئی نسل عزت بنانے کی کوشش کر رہی ہے، آپ لوگ لٹیا ڈبو رہے ہیں پاکستان کی۔ ارشد شریف بھی صحافی تھا، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ایک کالم لکھ دیں کم سے کم آپ، جس میں آپ یہ کہیں کہ پاکستان کا آرمی چیف ٹریک پہ آ جائے، کسی جگہ پہ یہ لکھ دیں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ٹریک پہ آ جائیں، کسی جگہ پہ لکھ جائیں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیاست کے اندر کردار ادا کرنا بند کر دے۔ یہ آپ لکھتے نہیں ہیں، یہ آپ لکھتے ہیں نواز شریف جب مشکل میں ہوتا ہے تب لکھتے ہیں۔ تو یہی حرکتیں آپ نہ کریں مہربانی کر کے کہ پی ٹی آئی ٹریک پہ آ جائے۔ بھی وہ ٹریک کے اوپر ہی ہے نا، یہی تو جمہوریت کا ٹریک ہے کہ جناب ہم نے پاکستان میں رول آف لا لے کر آنا ہے، مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے، اور ہم غلط چیز کو غلط کہیں گے اور نہیں مانیں گے، یہی آزادی اظہار رائے ہے۔ لیکن ان کا ٹریک پتہ کون سا ہے؟ جہاں پہ سارے سر نیچے کر کے غلاموں کی طرح چلتے ہیں جیسے یہ خود چل رہے ہیں۔ ناظرین ایک اور کارروائی ڈل گئی پاکستان میں، یہ تو ہونا ہی تھا۔ یہ جو فائر وال لے کر آئے تھے نا مبینہ طور پہ 40 ارب روپے کی، یہ 40 ارب روپے خالہ جی کا واڑا نہیں ہے، 10 ارب ڈالر کے اندر پوری ایئر لائن بیچی ہے آپ نے، دنیا کی بڑی ایئر لائن پی آئی اے 10 ارب میں بیچی ہے، 38 طیاروں سمیت، درجنوں ان کے بین الاقوامی اور ملک کے اندر روٹس ہیں ان کے سمیت، اس کی ایک گڈ ول ہے اس کے سمیت، بے شمار ٹرینڈ سٹاف ہے اس کے سمیت، اور بھی 10 ارب کا تو ان کا صرف وہ ملبہ پڑا ہوا ہے جو سپیئر پارٹس ہیں ان کے پاس، اور بہت ساری بلڈنگیں عمارتیں ان کے سمیت پی آئی اے بیچی ہے انہوں نے۔ اب جب یہ انہوں نے پی آئی اے بیچی 10 ارب میں، تو 40 ارب کی انہوں نے فائر وال لگائی تھی چائنا سے لے کر، وہ پاکستان کے سسٹم میں انٹیگریٹ ہی نہیں کی۔ اور یہ پہلے دن سے جو ٹیکنیکل لوگ تھے وہ بتا رہے تھے کہ یہ آپ حرکت نہ کیجئے گا، لیکن کیونکہ کمیشن اچھا ملتا ہے نا جن سودوں میں، وہ سودے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کیا کس نے؟ یہ دیکھیں جرنیلوں کی کارروائی، ایک ریٹائر جرنیل ہے جو پی ٹی اے کے ہیڈ لگائے گئے ہیں، ایک 2 سرونگ جرنیل ہیں جنہوں نے کنٹرول کرنا ہے پاکستان میں بیانیے کو، تو ان کی وجہ سے یہ فائر وال آئی تھی، یہ اربوں روپیہ قوم کا یہ بھی ڈوب گیا۔ 40 ارب تو مبینہ طور پہ سیدھا سیدھا فائر وال میں لگایا گیا۔ اب کمیشن کتنا ہے سوال کون کرے گا، کون پوچھے گا؟ نیب میں کیس بنے گا، کوئی پوچھے گا کہ جناب آپ نے فائر وال لگائی، 1.5 سال کے بعد آپ کی فارغ ہو گئی، 1.5 سال آپ نے فائر وال لگائی، آپ کے سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کی، وہ اربوں روپے کون واپس کرے گا قوم کو؟
یہ سوال کوئی پوچھے گا؟ کون پوچھے گا اور کون جواب دے گا؟ انتہائی بے شرمی ہے. اور یہ فائر بال لگانے کی وجہ سے ہوا ایک اور کام. وہ یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر جو فری لانسرز کام کر رہے تھے اور اربوں روپے کا کام کر رہے تھے, ان کا نقصان ہو گیا اور وہ اپنا کام اٹھا کر اپنے دفاتر پاکستان سے باہر لے گئے. اب وہ جا کے پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں کام کر رہے ہیں, پیسہ وہاں پہ آ رہا ہے. تو پاکستان کے اندر جو پیسہ آتا تھا وہ پیسہ آنا بھی بند ہو گیا, اور جو فائر بال لگا کے انہوں نے چیزیں حاصل کرنی تھی وہ بھی نہیں کر پائے. ہاں, ان کے پاس اس کا ایک متبادل سسٹم ہے, وہ پہلے سے ہے, اس کو انہوں نے ایڈوانس کیا, اس کے ذریعے سے یہ ریچ کو روکتے ہیں مختلف یوٹیوب چینلز کی, مختلف ویب سائٹس کی, اور پی ٹی اے کے ذریعے سے بلاکنگ بھی کرتے ہیں. تو یہ چیزیں یہ کرتے رہتے ہیں. لیکن جو یہ لے کر آئے تھے ایک بہت بڑا خواب دیکھ کر کے ہم بالکل ہر چیز کو چھنی کر دیں گے, وہ یہ نہیں کر پائے, اور فائر وال کا پروجیکٹ پاکستان کے اربوں روپے ڈبو کر فارغ ہو گیا. فری لانسرز پاکستان سے نکل گئے, اور یہ انہوں نے آئی ٹی کا پاکستان میں بہت بڑا نقصان بھی کر دیا اور پاکستانیوں کا پیسہ بھی ڈبو دیا. پاکستان کو کون کون سی بڑی کمپنیاں چھوڑ گئی ہیں, یہ میں آپ کو ایک ڈیٹا میرے پاس ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ناظرین, 2022 میں پاکستان سے کمپنیوں کے نکلنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور جو بڑی کمپنیاں پاکستان کو چھوڑ گئی ہیں اس میں ایک سنافی ہے, ایک شیل پاکستان ہے, ایک بائر ہے, ایک ٹیلینور ہے, ایک ٹوٹل انرجیز ہے, ایک ایلی للی ہے. یہ فارما کمپنی ہے, بہت بڑی تھی. اور اس کے بعد ویٹرکس ہے, پھر لوٹے ہے, پھر اس کے بعد ایک کمپنی مائکروسافٹ ٹیکنالوجی, وہ پاکستان کو چھوڑ گئی 2025 میں. فائزر فارما ہے, 2024 میں پاکستان کو چھوڑ گئی. کریم جو ہے, اوبر جو ہے, یہ دونوں پاکستان کو 2025 اور 2024 میں چھوڑ گئی. پھر گل احمد ٹیکسٹائل ہے, 2024 کے اندر یہ بند ہو گئی. اس کے بعد پروکٹر اینڈ گیمل ہے, یہ 2025 میں بند ہو گئی. اور جیلٹ یہ 2025 میں بند ہو گئی. اور یاماہا یہ 2025 میں, یاماہا موٹرز یہ بھی 2025 میں گئی. اور اب متسوبیشی کمپنی جو موٹرز ہے وہ پاکستان میں یہ بھی بند ہو گئی. یہ جناب پاکستان کی معیشت کے ساتھ انہوں نے کیا. اور اس وقت پاکستان کا صرف گردشی قرضہ, یہ حکومت کی کارکردگی آپ کو بتا رہا ہوں. گیس کی قیمتیں انہوں نے کئی گنا بڑھا دی, بجلی کی قیمتیں انہوں نے کئی گنا بڑھا دی. قیمتیں بڑھانے کے باوجود آج جو گیس کے اوپر صرف گردشی قرضہ ہے نا, جو پیسہ پاکستانیوں نے دینا ہے وہ 3,283 ارب روپیہ ہے. 3,283 ارب روپیہ. یہ جناب آپ نے صرف پیسہ دینا ہے گیس کے اوپر, یہ آپ کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے. اور الیکٹریسٹی کے اوپر بھی لگ بھگ کوئی 2,000 سے 2,500 ارب کے بیچ میں یہ ویری کرتا رہتا ہے. تو لگ بھگ 5,500 ارب آپ نے صرف دینا ہے کیا, گردشی قرضہ, گیس کا اور بجلی کا. یہ پاکستان کے ساتھ موجودہ پاکستانی حکمرانوں نے کیا. حالانکہ جب یہ گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے تھے تو ان کا دعویٰ تھا کہ اب ہمیں جو ہے وہ گردشی قرضے سے جان چھڑانی پڑے گی. وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہی آپ بہت زیادہ دیتے ہیں. یعنی اگر آپ نے 3,000 ارب پے کیا نا کمپنیوں کو, تو ان میں آپ کو 1,000 ارب کی بجلی ملی ہے اور 2,000 ارب آپ نے ان کو ویسے ہی دے دیا ہے. کیپیسٹی پیمنٹ. یہ جو گھٹیا قسم کے معاہدے کیے تھے نا نواز شریف صاحب نے, زرداری صاحب نے, یہ وہ گھٹیا قسم کے معاہدوں کی ہم قیمت چکا رہے کہ 3,000 ارب کا ہم نے بل دیا, 2,000 ارب جو ہے وہ ہم نے بلا وجہ دے دیا, اور 1,000 ارب کی ہمیں بجلی ملی. ہم جب 1 یونٹ خریدتے ہیں تو 3 یونٹ کے پیسے دیتے ہیں, سادی بات یہ ہے. اور یہ وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے جو آپ کو دینی پڑے گی لمبے عرصے تک. نواز شریف, زرداری, مشرف اور ان لوگوں کی وجہ سے انہوں نے کیا سارا کچھ, انہوں نے کیا, اور یہی ذمہ دار ہے اس کے لیے. اور یہ سارے ایک دوسرے کو کہتے بھی ہیں لیکن آج کل کٹھے بیٹھے ہوئے تو بات نہیں کرتے. ناظرین, بورڈ آف پیس میں جو ممالک شامل ہیں نا وہ بڑے کمزور سے ملک ہیں. کوئی بڑی طاقت اس کے اندر شامل نہیں ہوئی. نہ رشیا گیا, نہ چائنا گیا, نہ جرمنی گیا, نہ فرانس گیا, نہ برطانیہ گیا, آسٹریلیا بھی نہیں گیا, انڈیا بھی نہیں گیا, تو دنیا کے جاپان بھی نہیں گیا. دنیا کے جو بڑے اور طاقتور ممالک ہیں وہ بورڈ آف پیس کا حصہ نہیں بنے. تو اس کی عالمی سطح پہ کوئی وقت ایسی ہے نہیں. 2 ریاستی حل, یہ پاکستان کے اندر آگے تو پاکستانی یہ بات کرتے ہیں کہ 2 ریاستی حل ہمیں چاہیے. یعنی میں حیران ہو رہا تھا, پاکستان کا جو سرکاری موقف ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل یا نیتن یاہو کی شمولیت سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے بورڈ آف پیس میں. ان کو تو مطالبہ رکھنا چاہیے تھا کہ جنگی مجرم اس کو شامل نہ کریں, لیکن وہ کہتے ہیں اسرائیل یا نیتن یاہو کے شامل ہونے سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, جبکہ ساتھ میں وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ جناب فلسطین کو شامل کر دیں. یعنی فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں نے کرنا ہے نا, تو ان کو شامل کریں آپ, لیکن ان کی شمولیت کے لیے بھی مطالبہ نہیں کیا جاتا.
دیکھیں یہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ ایکچولی اس کے مالکان امریکہ اور اسرائیل ہیں، اور انہوں نے علامتی طور پہ بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ فلسطینی ریاست بنے گی یا فلسطینیوں کو کوئی حق وغیرہ ملے گا۔ تو یہ ساری کہانی ہے جو پاکستانیوں کو سنائی جا رہی ہے، اور یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ سے تعلقات بڑھانے کا ایک بہانہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یا تعلقات امریکہ کے ساتھ رکھنے کا ایک بہانہ ہے۔ کمزور مسلمان ملک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بنا لیتے ہیں تعلق۔ اب یہاں پہ شہباز شریف کی ایک ویڈیو آ رہی ہے، پچھلی صفوں سے کھڑے ہو کر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جیسے سلوٹ کیا شہباز شریف نے۔ کیا ایک وزیر اعظم کو یہ زیب دیتا ہے؟ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، اور کوئی بھی ملک جو ایٹمی قوت ہو وہ اس طرح کی گھٹیا حرکت نہیں کرتا۔ سربراہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کا کوئی نمائندہ بھی ایسی حرکت نہیں کرتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو دور سے دیکھ کر پیچھے سے سلوٹ مارتے ہیں، پاگ لگے رہن، یہ کیا طریقہ ہے؟ عمران خان نے شہباز شریف کا نام اردلی رکھا، اور شہباز شریف نے ہر روز ثابت کیا کہ وہ اس نام کے مستحق ہیں۔ جس طرح انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سلوٹ مارا، میں حیران ہو گیا دیکھ کر کہ یار کوئی عزت دار آدمی یہ کر سکتا ہے؟ بھئی آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، بے شک آپ جعلی وزیر اعظم ہیں، آپ کو عاصم منیر صاحب نے زبردستی وزیر اعظم بنا دیا، لیکن آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ 25 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں جن کے پاس ایٹم بم ہے، اور آپ اٹھا کے سلوٹ مار رہے ہیں۔ آپ کو زیب دیتا ہے یہ حرکت؟ بھئی تعلقات ایسے ہوتے ہیں؟ آپ تو مراسی بنے ہوئے ہیں ٹرمپ کے۔ ناظرین، ایک اور دعویٰ سامنے آ رہا ہے، مختلف ذرائع اور صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستانی جو حکمران ہے اس وقت یا اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے جو فائدے یا معاہدے امریکہ کے ساتھ یا امریکیوں کے ساتھ کیے ہیں نا، ان میں ڈونلڈ ٹرمپ کے فرینڈز اینڈ فیملیز کمپنیز جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریبی لوگ ہیں، مثال کے طور پہ کرپٹو کا معاملہ ہو، منرلز کا معاملہ ہو، روزویلٹ ہوٹل کا معاملہ ہو، یا ریکوڈیک کا معاملہ ہو، یہ سارا کچھ جا کر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی لوگوں کے ساتھ جڑتا ہے، یعنی معاہدے اور ایم او یوز ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش رکھنے کے لیے کیا ان کے آس پاس کے تمام لوگوں کو پاکستانی حکومت اپنے سرکاری وسائل سے نواز رہی ہے؟ تو ان خبروں کے مطابق تو اس کا جواب ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ اور آخری خبر ناظرین، یہ حمزہ خان جو کینیڈین شہری ہیں، یہ بڑے ہونہار طالب علم ہیں، وہ ریسرچ کر رہے تھے، پی ایچ ڈی تھیسس کے اوپر اپنا کام کر رہے تھے، انسانی حقوق اور سیاسی اسلام پر۔ وہ لبرلز کا نقطہ نظر جاننا چاہتے تھے، اور پاکستان میں وہ یہ کام کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب جناب انہیں اغوا کر لیا گیا، کیونکہ وہ ملاقاتیں کر رہے تھے ایسے لوگوں سے جن کا پوائنٹ آف ویو حکومت کو پسند نہیں ہے، یا ایسے لوگوں سے جن کے ساتھ ریاست نے جبر کیا، ظلم کیا، غیر انسانی سلوک کیا۔ وہ ان کے انٹرویوز لے کر اپنا تھیسس کر رہے تھے۔ تو بھئی وہ تو اپنا پڑھائی لکھائی کا کام کرنے کے لیے آیا، بندہ آپ نے اٹھا کے اغوا کر لیا۔ اب حمزہ کو اغوا کر لیا ہے، فیملی کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اوپر الزام آ رہا ہے۔ تو ساری دنیا کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے، ہر پاکستانی کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر کسی کا کوئی جرم ہے تو اسے کٹہرے میں لائیں نا، یہ کیا طریقہ ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔